ایک اور विचारधारा देखिए. सबसे पहले बुतों की पूजा कहाँ आई؟ सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो चलन हुआ वो कहाँ से आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में. नूह अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से इंतकाल कर जाने के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो 5 बड़े बड़े बुजुर्ग थे, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नसर, कौम नूह ने, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने इन बुजुर्गों की मूर्ति बना ली थी, इन बुजुर्गों का बुत बना लिया था, और वो इन्हीं बुतों के सामने सजदा करने लगे, इन्हीं बुतों के सामने झुकने लगे, इन्हीं बुतों के सामने अपनी दुआएं ले जाने लगे, और इन्हीं से कहने लगे कि तुम हमारी सिफारिश कर दो अल्लाह के पास ले जाकर, हमको बेटा बेटी दिलवा दो अल्लाह से. तो सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से होती है. और आज हिंदू धर्म के अंदर मनु के ज़माने से चली आ रही है मूर्ति पूजा, बल्कि हिंदू धर्म के अंदर तो मूर्ति पूजा इतनी है कि यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता बन गए. समझ गए अब आप? तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है नूह अलैहिस्सलाम से, मनु से. अब कुरान क्या कहता है? शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक. ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है, हमने आपको वही दीन देकर भेजा है जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था, और जिसकी वही हमने आपको कर दी थी. वल्लज़ी वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और यही दीन की वसीयत, इसी दीन के निफाज का हुक्म हमने इब्राहीम को भी दिया था, मूसा को भी दिया था, और ईसा को भी दिया था. यानी आपसे पहले नूह भी यही दीन लेकर गए, इब्राहीम भी यही दीन लेकर गए, मूसा भी यही दीन लेकर गए, ईसा भी यही दीन लेकर गए, और आपको भी यही दीन देकर भेजा, कोई अलग नहीं है. और अब देखिए कुरान क्या कहता है. क़ुल या अहलल किताबी तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह. आए अहले किताब, आए नबी कह दो, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए ज़बूरियों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है. आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जिसको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं. आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है. अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह. और वो कलमा ये है जो तुम भी मानते हो और हम भी मानते हैं, वो कलमा ये है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे. और ब्रह्म सूत्र के अंदर ऋग्वेद में ये कलमा आज भी मौजूद है. एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, नेह नास्ते किंचन. ये कलमा आज भी मौजूद है. देख लीजिए आप, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है. ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, एक ही ब्रह्मा है. ब्रह्मा मीन्स इस महान जगत का स्वामी एक ही है. स्वामी मीन्स क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात का खालिक एक ही है, दो नहीं है. इस दुनिया को बनाने वाला, इस संसार को रचाने और बसाने वाला एक ही है. द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, नेह नहीं है, ना ना बिल्कुल नहीं, और कतई नहीं, और हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं है. इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं. साष्टांग कर्तव्य, हाय लोगों उसी के सामने सजदा करो. साष्टांग कर्तव्य, हाय लोगों उसी के सामने अपने 8 अंगों को प्रस्तुत कर दो, 8 अंगों को उसी के सामने रख दो. इससे ज़्यादा
کیا دلیل ملے گی؟ 8 انگوں کو رکھ دو، 8 انگ رکھے جاتے ہیں سجدے میں، آپ سجدہ کر کے دیکھیں نماز میں، ناک، ماتھا، یہ ناک اور ماتھا 2، 2 ہاتھ 4، 2 گھٹنا 6 اور دونوں پیر کتنا ہوا؟ 8۔ ساشٹانگ کرو، 8 انگوں کو دھرتی پر رکھو، اسی کو سجدہ کرو، کیونکہ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہے، ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، نہ کرشن کو، نہ رام کو، نہ ہنومان کو، اور نہ ہی کسی اور دیوی دیوتاؤں کو، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، نہ غوث اعظم کو، نہ عبد القادر جیلانی بغدادی کو، نہ نظام الدین اولیاء کو، نہ بابا فرید گنج کو، کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی کہا گیا ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، ساشٹانگ کرتویتا، اسی کو سجدہ کرو، اسی کے سامنے جھکو۔ اچھا اب دیکھیے توحید کے ساتھ ساتھ، یہ تو ہو گئی توحید جو سارے نبیوں میں ہے، سارے مذاہب کے اندر ہے، رسالت بھی ساری دنیا کی کتابوں میں موجود ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی، اور اللہ نے عہد، میثاق، وعدہ لے لیا تھا، اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول آ جائے جو تم لے کر گئے ہو اس کی تصدیق بھی کرتا ہو، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تو تم سب اس کے اوپر ایمان لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا، اس کا نام احمد ہوگا۔ بائبل میں احمد، قرآن میں احمد، ہندو دھرم کی کتاب میں بھی احمد، ویداہمد ویداہمد پرشے مہانیمادت ورڑ تپس پرستات ینیایا۔ شریمد بھاگوت مہان پران اسکند 12 ادھیائے 2 منتر نمبر 18، ویداہمد پرش مہانیمادت، احمد نام کا ایک آدمی جنم لے گا، ویداہمد احمد نام کا آدمی جنم لے گا، پرش انسان ہوگا، مہان امادت اتنا بڑا مہان پرش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، یعنی آخری نبی نور نہیں ہوں گے، بشر ہوں گے، احمد نام ہوگا، انسان ہوں گے لیکن بہت بڑے انسان ہوں گے، مہان پرش ہوں گے، پرش مہان امادت، اتنے بڑے مہان پرش ہوں گے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ورڑ تپسا، پوری دنیا کو روشن کریں گے، ورڑ تپسا، پوری دنیا کو روشن کریں گے، یعنی چمکتے ہوئے سورج بن کر آئیں گے۔ پوری دنیا کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ روشنی لے کر آئیں گے، جس طرح سورج کی روشنی ہر ایک گھر کو پہنچتی ہے، ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم، جو دعوت دیں گے وہ سب کے لیے ہوگی، سب کے گھروں کو روشن کرے گی۔ جیسے سورج کی روشنی ہندو اور مسلمان نہیں دیکھتی ہے، سب کو فائدہ پہنچاتی ہے، ایسی احمد جو روشنی لے کے آئیں گے وہ سب کو فائدہ پہنچائے گی۔ ورڑ تپسا، وہ سب کو روشن کریں گے، سب کے لیے سورج بن کر آئیں گے۔ قرآن کریم نے بھی محمد رسول اللہ کو سراج منیر کہہ دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا۔ سورج کہہ دیا، ایک فرق ہے، یہ سراجم منیر ہے، وہ سراجم وہاج ہے۔ آسمان پہ جو سورج چمکتا ہے وہ سراجم وہاجا کہا اللہ نے، وجعلنا سراجم وہاجا، بہت زیادہ روشن اور چمکنے والا سورج۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ چمکنے والے سورج کو سراجم وہاج کہا اور محمد رسول اللہ کو سراج منیر کہا۔ آسمان پہ جو سورج چمکتا وہ بھی سراج ہے، محمد رسول اللہ کو بھی سراج کہا ہے، فرق اتنا ہے، اس کو وہاج کہا، اس کو منیر کہا۔ آسمان کا سورج صبح نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے،
لیکن محمد رسول اللہ وہ روشن چمکنے والے سورج ہے کہ جن کی روشنی دن میں بھی باقی رہتی ہے اور رات میں بھی باقی رہتی ہے، جن کا نام دن میں بھی لیا جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی لیا جاتا ہے۔ سورج اپنی روشنی صرف دن کے اجالے میں دیتا ہے، رات میں نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی دن میں بھی موجود ہے، یہ رات کا اندھیرا ہے، لیکن یہاں بھی نبی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ سراج منیر اور سراج وہاج میں فرق ہے۔ آسمان کا جب سورج چمکتا ہے تو اندھیرا دور ہو جاتا ہے، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایسا سورج ہے، وہ اپنے ساتھ جو روشنی لے کے آئے اس نے گناہوں کے اندھیرے کو مٹا دیا، اس نے گناہوں کی تاریکی کو ختم کر دیا، کو مٹا کر رکھ دیا۔ اتکلوگت پرائے چریشو کھرگر مڑ دھرمتراڑائے سدوینی بھگوان اترشیتھی تتستو شمبھل گرا میں سوت سواجی اجاتا ہے منگلا چار بہولا پاپتا وجتا تچھدوا پنڈری کاچو برہمڑ ودمبریتی بھونے شمبھلو وشنو یشسو گرے سمتی پرادربھوابھیم۔ ذرا نظر ڈالو، اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگرمڑی، جب ساری جنتا گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی، دھرمت تراڑائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین و سچائی کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اترشتی، اللہ نبی بھیجے گا، بھگوان اترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا۔ اللہ کے نبی اسی دور میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم اسی زمانے میں ہوا جب ساری جنتا، ساری عوام جانوروں کی طرح ہو چکی تھی۔ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ لوگ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنی رقم ہار جاتے تھے، مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، مکان ہار جاتے تھے تو وہ اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑا گناہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ چاہے تو ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے۔ جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں۔ ہر امت کے نبی نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا ہے، شرک سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ان تک پہنچا دیا کہ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، کہ وہ بس شرک نہیں کرے گا۔ بت پرستی، خبر پرستی، مورتی پوجا، اللہ نے ہر قوم میں اس کو حرام کیا تھا، پر افسوس آج بھی اللہ کے بندے، آج بھی اللہ کی مخلوق، یا کہے تو اشرف المخلوقات، آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہے۔ وہ چاہے تو سناتن دھرم ہو یا یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستی، مورتی پوجا سے منع کیا تھا، حرام کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں صحیح راستے پر لائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر کر دیجئے، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔